औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज का नशिस्त का आज ये हमारी 23वीं नशिस्त का पहला सवाल जो आज आया वो ये है कि जी आजकल मॉडर्न एज के अंदर इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा मालूमात शेयरिंग हो रही होती है, हर तरह की चीज़ आपके पास इजीली और फ्रीली अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन किसी ज़माने में बड़ी नायाब होती थी, ढूंढनी पड़ती थी, लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, लोगों से बात करनी पड़ती थी। अब इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो करती है और आपको खुद लेना भी नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन खुद ही आपको मिलती रहती है। व्हाट्सएप के थ्रू आ जाती है, फेसबुक पे आ जाती है, सोशल मीडिया पे आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है, और इतनी इंफॉर्मेशन है, टेलीविजन चैनल्स पे आ रही है कि हम कंफ्यूज हैं और डिस्ट्रैक्टेड हैं। सवाल ये है कि इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी मैं देखता हूं कि हम लोग जो उनसे ज्यादा कंफ्यूज हैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। मेरा ख्याल आपके में अपने सवाल के में ही जवाब भी दे दिया है कि एग्जैक्टली यही होता है। जब आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और इसके ऊपर ये बीमारी है, और ये इसका नाम कई डिफरेंट नामों से इसको बुलाया जाता है। ये जो आजकल के दौर में हो रहा है, ये कई सालों से 10 साल हो गए इस चीज को फैले हुए, और वो इसको उन्होंने इस बीमारी को नाम दिया था, इसको कहते हैं इंफॉक्सिकेशन। फिर एक जगह इसको इस बीमारी को कहा गया इन्फोमेनिया, यानी कि आप वो कहते हैं ना फलाना मेनिया, किसी को डर का हो जाता है या कोई और, तो ये इन्फोमेनिया है कि आपको क्रेज हो गया इन्फो का, कि बस आपके पास चीजें पहुंचती रहे, आपने हर चीज सब्सक्राइब की हुई है। फिर इसका एक और नाम भी है इन्फो ओबिसिटी, इंफॉर्मेशन का मोटापा, और इसको फिर डेटा स्मोक भी कहते हैं, डेटा स्मॉग, SMOG, स्मॉग। अब ये देखें इसके कितने नाम हैं, और ये सारी के सारी जो नाम हैं ये बताते खुद एक ही बात बता रहे हैं, मानी सबके एक ही है, नाम डिफरेंट है, सबके एक ही डेफिनेशन है। और ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये एक ऐसा स्ट्रेस है कि जब आप अपनी बसात से ज्यादा, जो इंसान हैंडल करने की बसात है उससे ज्यादा उसको इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को, तो ये होता है, क्या होता है, एंजाइटी आती है और कंफ्यूजन आता है और क्योस आता है और डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, डिसीजन मेकिंग रुक जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। और इस पे कई स्टडीज अवेलेबल हैं। कई दफा उन्होंने ऐसे रिसर्च स्टडीज की कि जिन सुपर स्टोर पे कम चॉइसेस थी वहां पे लोगों ने ज्यादा जल्दी फैसला कर लिया और चीजों को खरीद लिया। जहां पे बहुत ज्यादा चॉइसेस अवेलेबल थी कि एक ही 25 तरह की चॉइसेस आपके पास थी, वहां पे लोगों ने टाइम भी ज्यादा लगाया और फैसला भी ना कर पाए। तो ये आपके सामने सोचा जाता है कि इसीलिए दुकानों की शेल्फों के अंदर भी वो 6, 7, 8 चीजों से ज्यादा नहीं रखते, एक तरह की वैरायटी। आपने अगर इसका मुजाहरा देखना हो तो ये जो कपड़ों की मार्केट्स होती है ना, वहां पे जाके देखें, वो पठान भी 2, 4 चीजें जो आप कहते हैं ना वो आपके सामने रख देता है। अगर वो आपके सामने 50, 60 सारे के सारे थान उतार के रख दे तो आप ऐसे कंफ्यूज होंगे कि आपसे समझ ही नहीं आनी कि आपके साथ हुआ गया है। तो ये बड़ी अरसे से हो रहा है। चाहे ये पहले ये कंज्यूमर बिहेवियर में हम बात करते थे कि जब कंज्यूमर के पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, और अब ये इंफॉर्मेशन के हवाले से वही चीज नाम बदल दिया, क्योंकि अब ये इंफॉर्मेशन का, अब ये प्रोडक्ट का मेनिया नहीं है, चॉइसेस का नहीं है बचा, अब ये इंफॉर्मेशन का बन गया। तो कुछ भी नहीं है, इनके नाम चेंज हुआ, इंफॉर्मेशन बढ़ गई। पहले चॉइसेस के बारे में हम कहते थे, मैं तो अक्सर कहा था इसके, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में भी काम करता था, मैंने वहां पे भी देखा था कि अगर आप किसी को बता देना होटल में कि जनाब हमारे पास ये भी है, 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 वो 15 चीजें, तो बंदा आगे से कहता है एक्सक्यूज मी दोबारा बताएं, बस वो बेचारा 10 मिनट में बैरक वहीं पे खड़ा रहता है, आपका मुंह देखता रहता है। तो बैरक को ये कहा गया था कि आपने सिर्फ 5-6 चीजें बतानी है। अगर कोई और पूछेगा और इसका मतलब है कि उसको इनमें 5-6 में से चीजें पसंद नहीं है, फिर आप वो अगर 2 और बता देता था। तो ये बड़ा पुरानी चीज है। मैं इतना पुराना हूं, मैनेजमेंट साइंस में कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये बातें अपनी डिग्री के जमाने में हम पढ़ते होते थे।
تو اب یہ انفارمیشن کی حالت میں ہے تو مجھے تو ہمیں تو یہ بیسک چیز کا تو پرنسپل تو وہی تھا, یہ پتا تھا کہ یہ ہوگا. تو لوگ نا اوور ویلمڈ ہیں کہ اتنی والیوم آف انفارمیشن ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ نالجیبل فیل کرے, انہوں نے الٹا کنفیوزڈ فیل کرنا شروع کر دیا. ایک لمٹ تک تو آپ اپنے آپ کو نالجیبل سمجھتے ہیں, اور اکثر اوقات یہ جو انفارمیشن ہے یہ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اٹ از بیٹر کہ آپ ان انفارمڈ ہوں بجائے اس کے کہ آپ مس انفارمڈ ہوں. اگر آپ ہر چیز سننی جا رہے ہیں تو دیر از اے لائکلیہڈ کہ آپ مس انفارمڈ ہوں گے. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو سوچیں 15 چینل ایک چیز پہ چلا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو سمجھ آنے کی کچھ شروع ہوئی تو ساتھ ہی اگلی خبر میں کچھ اور آ گیا. اب آپ لگاتار اس چیز کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ آپ یہ 2 دن مس انفارمڈ رہتے اور تیسرے دن آپ تک صحیح خبر پہنچ جاتی. وہ ہوتا نا ڈیولپنگ سٹوری چل رہی ہے. وہ ڈیولپنگ سٹوری لوگوں کو پاگل کر رہی ہے کیونکہ وہ جگہ جگہ سے بدل رہی ہے اور آپ پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ایک کریز ہے کہ یہ ایسے ہم کچھ چیز مس آؤٹ کر رہے ہیں. فیئر ہے ہمیں مسنگ آؤٹ کا. ہم نے ہر چیز سوچے سمجھے بغیر جو چیز سامنے آتی ہے اس کو ہم سبسکرائب کر لیتے ہیں, جو چیز آتی ہے سامنے اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں. ہیولٹ پیکرڈ بہت بڑی کمپنی ہے, آپ ایچ پی کے بڑے پرنٹر یوز کرتے ہیں, اور انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری ہے, انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ پوری دنیا میں انفومینیا رائز پہ ہے پوری دنیا میں. اور انہوں نے اس پہ اسٹڈی کی, انہوں نے کہا کہ انفومینیا نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کا آئی کیو کم کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 10 سے 15 پوائنٹ 15 سالوں کے اندر 10 سے 15 پوائنٹس آئی کیو کا ایوریج سیکیور دنیا میں ڈکلائن ہو چکا ہے صرف انفارمینیا کی وجہ سے. دیٹ مینس کہ اگر آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آ جاتی ہے تو آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ ماڈرن کمیونیکیشن ایج کا ایک فتنہ کہہ لیں کہ یہ ایشو ہے. تو اس سے کنفیوژن تو ہے. تو جس کو یہ جو ابھی ہیولٹ پیکرڈ کی اسٹڈی ہے کہ جناب آئی کیو گر جاتا ہے, تو بیسیکلی اگر آپ سائیکیٹری کی سینس زبان میں بات کریں یا میڈیکل سائنس میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کوگنیٹو اوور لوڈ ہو جاتا ہے. دماغ کے اوپر اتنا لوڈ پڑ جاتا ہے انفارمیشن کا کہ برین میں فاگ آ جاتی ہے, کنفیوژن کی فاگ. اور یہ شاید کیا ہی اسی لیے جاتا ہے. اتنی چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں, سارا معاشرہ آپ کے سامنے کنفیوز ہے. اسی طریقے سے دوسری جو اسٹڈی بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ان سی ہے دیٹ بیکمز ریئلی چیلنجنگ. وہ فیصلہ جو آپ کو مزہ آنا چاہیے کرتے ہوئے کہ یار میں نے یہ لینا ہے, وہ فیصلہ اتنا چیلنجنگ بن دیتا ہے کہ وہ فیصلہ سادی بجاتے خود آپ کو سٹریسڈ آؤٹ کر دیتی ہے. ہائے میں نے صبح یہ لینا ہے یار, میں کیا لوں, ایسا نہیں. اب آپ ساری رات بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں میں نے صبح یہ لینا ہے, میں نے کیسے لینا ہے, میں کیا کروں, ادھر جاؤں, یہ لے لوں, وہ نہ لے لوں, ایسا نہ کر دوں, غلطی تو نہیں ہو جائے گی, وہ تو نہ کر دوں, یہ نہ کر دوں. اب سارا دن آپ کا دماغ چل رہا ہے. تو ڈیسیژن میکنگ بیکمز ریئلی چیلنجنگ. اور سب سے بڑا ایک اور نقصان جو ہے کہ ایون کہ آپ ڈیسائیڈ کر بھی لیں تو کیونکہ اتنی کانٹراڈکٹری اوپینینز موجود ہے کہ آپ کے فیصلہ سازی کے بعد بھی جو ایک کانسیپٹ آتا ہے, اکنامکس میں بھی پڑھاتے ہیں ہم, کہ بائنگ اس وقت ہوتی ہے جب یوٹیلیٹی, آپ کی ایک چیز کی یوٹیلیٹی ہے, تو وہ آپ کو خریدنے کے بعد بھی وہ جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. کیونکہ آپ نے ایک چیز خریدی, سارا دن آپ سوچ رہے تھے, آپ نے ایک چیز خریدی, لیکن آپ نے چیز خریدنے کے بعد پھر آپ کو دوسری ایک اور یاد آ گئی, یار میں نے کہیں غلطی تو نہیں کر دی, کسی اور کے ہاتھ میں کچھ اور نظر آ گیا. تو ایک تو یہ کہ ڈیسیژن میکنگ چیلنجنگ بن جاتی ہے, دوسری یہ کہ ڈیسیژن لینے کے بعد بھی جو آپ کی سیٹسفیکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کہ جو آپ کی ول پاور ہوتی ہے
اس کا ایک ریزروائر ہوتا ہے, ایک دراز ہے جس پہ ول پاور ہے آپ کی, کچھ کرنا ہے. میں اگر آپ کے سامنے 2 کتابیں رکھوں اور آپ سے کہوں بھائی ایک ہفتہ یہ 2 کتابیں پڑھنی ہیں, تو شاید آپ کو لگے یہ مجبوری ہے, تو آپ کے اچھا چلے یار پڑھ ہی لیتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کے پاس 100 کتابیں رکھ دوں اور یہ کہوں یہ ایک ہفتے میں آپ نے یہ 100 کتابیں پڑھنی ہے, تو کیا ہوگا کہ جو ول پاور ہے جس نے پہلے یہ کہا کہ ہاں یار میں کر لیتا ہوں, یہ جو ول پاور کا ریزروائر ہے یہ ڈپلیٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز جب آپ کو ناممکن لگتی ہے تو ول پاور ختم ہو جاتی ہے. تو ان کے آپ کے پاس انفارمیشن آئی. اب یہ بڑا کی پوائنٹ ہے, سوچئے, یہ ایگزیکٹلی معاشرے کی تصویر بتا رہا ہوں آپ کو. جب نالج کم تھا, نایاب تھا, تو ہم لوگ کچھ پڑھتے تھے تو ہم کرتے تھے. وہ استاد نہیں ملتے تھے, محنت کرتے تھے, یونیورسٹیز میں جاتے تھے, لائبریریز میں جاتے تھے, ٹیچر سے بڑا مشکل سے ٹائم ملتا تھا. تو جب کسی سے کچھ چیز پوچھ لیتے تھے تو اس کے بعد پھر ہماری کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار اب بڑی مشکل سے بھائی اس کا جواب ملا, اب یہ کر گزرو. لیکن جب آپ کے پاس اتنا کچھ اویلیبل ہے اور اتنا کچھ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, تو جو اس پہ ایکٹ کرنے کی ول پاور ہے وہی بیٹھ جاتی ہے. اور آج کل یہی ہے, اتنا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں, نظر سے گزر رہا ہے, اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل کہ آپ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر سکیں. تو آپ کی ول پاور ختم ہو چکی ہے. اب آپ کے نزدیک دن میں 50 دفعہ آپ باتھ روم میں بیٹھے بیٹھے آپ نے 10 کوٹس پڑھ لی. نہ سوچنے کا ٹائم ہے, نہ اپنی زندگی پہ پرکھنے کا ٹائم ہے, نہ اس پہ عمل کرنے کا ٹائم ملنا ہے. کیونکہ اس سے پہلے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا سوچنا بھی شروع کریں, 2 منٹ کے اندر ایک نئی کوٹ آ جائے گی آپ کو, اور یہ کوٹس آتی رہیں گی اور ایکشن 0 ہوتا چلا جائے گا. تو یہ سب سے بڑا ایک جو مسئلہ ہے آج کل کی, کہ کہتے ہیں نا کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ایج کے اندر جتنی جہالت آج ہے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. اس کی یہ جو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے جو پرنسپل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ول پاور ختم ہو جاتی ہے. اور میں اکثر لوگوں سے کہتے رہتا ہوں, لوگ پتہ نہیں مجھے شاید کہتے ہیں بھائی صاحب کیا اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں, ونڈو شاپنگ ہی کرتے رہتے ہیں. میں کب سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو پسند آتا ہے, جو آتھر پسند آتا ہے, جو ٹیچر پسند آتا ہے, اس کا تو حق ادا کر دو. اس کے ساتھ کچھ 6, 8, 10 سال لگ جاؤ. وہ کہ آدمی اس کے ساتھ سیکھتا ہے. ہم صبح کسی کا لیکچر سنتے ہیں, دوپہر کو کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں, رات کو کچھ اور سن رہے ہوتے ہیں. ہم نے ہر طرح کے اپنے آپ کو انفارمیشن سے اوور برڈن کیا ہوا ہے اور ہماری ول پاور ختم ہو چکی ہے. ایک اور نقصان جو سٹڈیز میں بتایا گیا, اینزائٹی بڑھ جاتی ہے. اور آج کل آپ کو پتا ہے یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ دنیا کے اندر 35 سے 40% اور پاکستان میں تقریباً 90% لوگوں کو اینزائٹی ہے. اور یہ اینزائٹی کے پیچھے ایک بڑا جو انہوں نے وجہ بتائی ہے وہ انفارمیشن اوور ڈوز ہے. یعنی کہ آپ کی جیسے گولیاں کھانے سے اوور ڈوز ہو جاتی ہے نا, زیادہ کھا لی ہیں, تو یہ انفارمیشن بھی آپ کا دماغ جتنا کیپیبل ہی نہیں ہے. وہ ایک چیز آپ کو سوچیں, آپ کے معدے کو ٹائم لگتا ہے ایک چیز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. اگر میں آپ کو کھانا کھلانے کے 15 منٹ کے بعد پھر آگے آ جاؤں کھانا کھلانے کے لیے, تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ آپ ابھی اگلا کھانا ابھی نہیں ہوا ہوا, تو جو اندر ہے وہ بھی نکل آئے گا باہر. تو اسی طریقے سے انفارمیشن ابھی ڈائجسٹ ہی نہیں ہوئی. ڈائجسٹ کرنا کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی اس کو پونڈر ہی نہیں کیا, میں نے اس پہ سوچا ہی نہیں, میں نے اس کو عملی جامہ ہی نہیں بنایا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا اگلی آ گئی. وہ بعض دفعہ تو ایک ہی واٹس ایپ میسج کے اندر 15 چیزیں آ جاتی ہیں, تو آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن اوور لوڈ ہے, اس سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ فوکس ختم ہو جاتا ہے, جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتے. تو جو آپ نے 2 چیزیں کہی کہ جی لوگ اتنے کنفیوزڈ ہیں اور ڈسٹریکٹڈ ہیں, یہ وہی وجہ ہے کہ کنفیوز تو رہیں گے جب اتنا کچھ ہوگا, اور اسی طریقے سے ڈسٹریکٹڈ بھی رہیں گے کیونکہ فوکس ہو ہی نہیں سکتا. فوکس کا پرنسپل ٹوٹلی فرق ہے.
آپ قرآن پاک کیسے حفظ کرتے ہیں؟ سارے سبجیکٹ سے بچوں کو اٹھا کے ایک قرآن پاک کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، وہ بچہ 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیتا ہے، فوکسڈ. لیکن آپ انفارمیشن جب آپ کے پاس آ رہی ہے وہ اس طریقے سے فوکس نہیں ہے. آپ نے فوکس کیا وہ ایک سبجیکٹ کے اوپر یا ایک نیوز سٹوری کے اوپر، اور لیکن آپ کو فلٹر ہو کے تو انفارمیشن آ نہیں رہی. آپ تو فرض کریں ایک آپ کو پولیٹیکل کوئی ایک نیوز ہے جو کہ آپ فالو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ کو جناب 2 اور کوئی شوبز کی بھی خبریں آ جاتی ہیں. اور ایون کہ نیٹ کے اوپر بھی یہ مسئلہ بہت موجود ہے کہ آپ نے ایک آرٹیکل کھولا سائیکالوجی کا اور ساتھ اس قسم کے ایڈ چل رہے ہیں، یا اس کے اندر ہی ایسے ایسے لنک ہیں کہ کہیں سے آپ کا کرسر غلطی سے بھی ایسے ایسے ادھر سے ادھر ہوا تو آپ سائیکالوجی کی ویب سائٹ چھوڑ کے چاہیں کہ کسی اور ویب سائٹ پہ پہنچ جائیں گے تو ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو یہ فوکس نہیں ہوتا. میں تو اکثر اوقات اسلام کی کوئی نہ کوئی ٹاپک پر سرچ کر رہا ہوتا ہوں تو اسلامک ویب سائٹس کے اندر ایسے ایسے گھٹیا قسم کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ اب جو اس کو دیکھنے لگا ہے وہ کیا فوکس اس پہ کر رہا ہے اور کیا دیکھے اس کے اندر. تو یہ مسئلہ تو ہے، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انہی چیزوں کو کنٹرول کرنا، اپنا ایک خود باؤنڈری بنانا آسانی ہو جاتی ہے. ٹو مینی چوائسز ہم سمجھتے اچھا ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتی ہیں. اور اکثر اوقات آدمی کو اپنے ارد گرد خود ہی حصار کریٹ کر دینا چاہیے اپنی چوائسز کو خود ہی اپنے ہاتھ سے. یہی میرا اور آپ کا کام تھا. ساتھ باہر کی دنیا میں اتنی چوائسز ہیں، ان کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے. وہ تو یہی کہیں گے بھئی ہم نے آپ کو چوائس دی، آپ کو کس نے کہا ہر چوائس کو چکھنا بھی ضروری ہے. اور بھائی اگر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کسی ہوٹل والے کو کیسے کہہ سکتے ہیں یا تمہیں کس نے کہا میرے آگے 20 کھانے رکھو؟ اور بھائی جان میں نے تو آپ کے آگے 20 رکھے، آپ نہ کھائیں 20، آپ 2 کھا لیں، یہ تو آپ کی چوائس ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم میں سے 90% لوگوں کو کنٹرول ہی نہیں کرنا آتا کہ انفارمیشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور فوکس جو میرا چل رہا ہے، جس پہ میں معاملے میں ریسرچ کر رہا ہوں، یہ جو میرا انٹرسٹ ہے، میں نے اس سے دائیں بائیں کیسے نہیں جانا، تو وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو ہم اس کا جو ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے، انفو ایج کا جو فائدہ ہے، وہ اٹھانے کی بجائے وہ انفو ایج ہمارے گٹے گوڈوں میں بیٹھ کے اس نے ہمارا برباد کر دیا. اس بیچاری انفو ایج کا کوئی قصور نہیں ہے. وہی بار بار میں ایک ہی شعر بولتا ہوں کہ علامہ اقبال کا، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر خام تو ہے آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. تو وہی بات آ گئی کہ اگر آپ کو انفو ایج تو اچھی ہے، سوچنے کی ایبلٹی تو اچھی ہے، لیکن سوچنا کیا ہے یہ تو آپ کے اختیار میں تھا نا. تو انفارمیشن تو اویلیبل ہے، آپ نے انفارمیشن کو کیسے لینا ہے اور کس کو روکنا ہے اور کس کو باعث رکھنا ہے اور کس کو اندر لانا ہے، یہ تو آپ کا کام تھا. تو یہ فوکس کی بات ہوگی. ایک اور کریٹیکل تھنکنگ جون سی ہیں، بہت اہم سکل ہے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کے جو 10 موسٹ امپورٹنٹ سکلز یا کمپیٹنسیز انہوں نے ڈیفائن کیے ہیں نیکسٹ ڈیکیڈز کے لیے، تو وہ اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ بھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتا ہے نا تو آپ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ سے کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہوتی. آپ کو رائٹ، رانگ اور گڈ اور بیڈ کا فرق ہی سمجھ نہیں آتا. آپ کو سوچیں کہ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں، آپ کے پاس کیا پیمانہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. آپ کو ہر طرح کی غلط سے غلط چیز کے اوپر بھی ملینز لائک نظر آ جائیں گی. آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی غلط چیز ہے، یہ تو بڑی، پڑھتے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس بندے کی ویب سائٹ کے اوپر تو جناب ملینز فالوورز ہیں، 10s of thousands جو سے ہیں وہ اس کی آرٹیکل لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے، یہ ویڈیو لائک کی ہوئی ہے. تو پھر آپ کا جو اس کو آپ کریٹیسائز کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ہوتا نہیں، اور آپ کہتے ہیں شاید یار مجھے برا لگ رہا ہے، ویسے یہ ٹھیک ہی ہوگا، میں دیکھتا تو ہوں. تھوڑی دیر میں، کچھ ہی دنوں میں وہی چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے. تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کتابیں پڑھیں تو صحیح کہ آگے انفارمیشن کر کے دیا ہمارے ساتھ. تو ہماری کریٹیکل تھنکنگ جون سی ہے،
امپیئرڈ ہو جاتی ہے. ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, برائی اور اچھائی کی تمیز ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے جو صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. کہ آپ کے سامنے اگر آپ سپر سٹورز میں چلے جائیں تو اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے اوپر پیکٹ پہ جو انگریڈینٹس لکھے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے غلط ہے. ہر ایک نے وہی لکھا ہوگا. اور اکثر اوقات جس پہ سب سے اچھا رائٹنگ لکھی ہوگی, جو سب سے مہنگا ہوگا, وہ سب سے گندی چیز ہوگی. لیکن آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہوں. آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ آپ کی بالکل امپیئرڈ ہو جاتی ہے. اب کیا جائے؟ سمپل سا جواب ہے, ایک لائن کا جواب ہے کہ بھائی جان اسٹاپ ونڈو شاپنگ. اٹس گڈ کہ چلیں آپ نے ایک راؤنڈ لگا لیا, آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں یہ 10 ڈاکٹر اویلیبل ہیں میرے اس علاج کے لیے, یا یہ 10 علماء اویلیبل ہیں, یا 5 علماء ہیں, یا 20 ٹرینرز اویلیبل ہیں, یا ایسے استاد ہیں جن کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن دین فائنلی آپ کو ان میں سے ایک چننا پڑے گا جس کے ساتھ آپ جڑ جائیں. اور ایک چیز یہ ہو گئی. نمبر 2, جب تک جو انفارمیشن آپ نے لی ہے نا پہلی ڈوز, جب تک یہ ڈوز ڈائجسٹ نہ ہو جائے. میں امریکہ سے کورس کر کے آتا تھا, تو جب تک میں اپنی اس لرننگ کو امپلیمنٹ نہیں نہ کر دیتا تھا, میں اور کوئی چیز نہیں دیکھتا تھا اور کوئی چیز نہیں پڑھتا تھا. کیونکہ لرننگ تو اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کی لائف چینجنگ ہو. لیکن آج کل ہمارا فیشن یہ ہے کہ ہمیں لرننگ نہیں چاہیے, ہمیں صرف انفارمیشن چاہیے. اور جس کے پاس انفارمیشن ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں لرنرڈ ہوں. انفارمڈ ہونا, سب کو پتا ہے ڈالر کا ریٹ کیا ہے, سب کو پتا ہے, ایون کہ چپراسی کو بھی پتا ہوگا, جو باہر گیٹ پہ بھی کھڑا اس کو بھی پتا ہے صبح خبریں. انفارمڈ ہے وہ, لیکن کیا وہ لرنرڈ ہے؟ کیا اس کو پتا ہے کہ جو وہ خبریں صبح دوپہر شام سن رہا ہے, مہنگائی 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 مہنگائی, انفلیشن انفلیشن انفلیشن, یا انٹرسٹ ریٹس, یا جہاں اسٹاک مارکیٹ کریش کریش کریش, کیا اس کو پتا ہے کہ اس کی زندگی پہ اس کا کیسے اثر آتا ہے اور کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اسے لرنر کہیں گے. وہ لرنر تو نہیں ہے, پتا سب کو ہے. ہاں مجھے پتا کہ سزوکی کا نوا ماڈل کیڑا آیا ہے, مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے کہ نئی فلم کو, الحمدللہ مجھے نہیں پتا کون سی نئی فلم آئی ہے, نہ مجھے کرکٹ سے کوئی شغف ہے, نہ مجھے کسی سپورٹ سے کوئی شغف ہے. تو میں نے اپنے جو انفارمیشن مجھے چاہیے وہ انفارمیشن میں ضرور ٹائم نکال لیتا ہوں دیکھنے کے لیے. لیکن مجھے ہر طرح کی انفارمیشن نہیں چاہیے, کیونکہ جو میں نے انفارمیشن میرے مطلب کی بھی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی. سو کوئی انفارمیشن جو آپ ایگزیکیوٹ جب تک نہ کر پائیں, اس سے اوپر نئی کتاب, مثلا آپ نے ایک کتاب اٹھائی, ڈاکٹر اسٹیون کووی کی بڑی اچھی کتاب ہے جی, 7 ہیبٹس اٹھا لی. اب آپ کو میرا خیال اگلے 5 سال لگ جائیں گے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو انڈیویجول یا ہائیلی افیکٹو فیملیز کو اپنے گھر میں نافذ کرتے ہوئے. پڑھنے میں تو 3 دن لگیں گے, 2 دن لگیں گے. لیکن اگر آپ اسی کتاب کو اچھی طرح سے, جیسے اس کا حق ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو فیملیز, وہ اگر آپ کر دیں, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی دنیا میں انقلاب آ جائے گا. لیکن اگر کرنا نہیں آپ نے, پڑھنی ہے صرف آپ نے. اکثر لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کتابیں صرف لائبریریوں میں شو کے لیے رکھی ہیں, دے جسٹ لائک بائنگ بکس, پڑھی بھی نہیں ہوتی. تو یہ 2 فارمولے, ونڈو شاپنگ, آپ کو اگر نہیں پتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیا سننا ہے, کیا چیز انٹرسٹ کی ہے, تھوڑا سا ونڈو شاپنگ کر لیں, ٹرینر کے بارے میں, ڈاکٹر کے بارے میں, اپنے شعبے کے بارے میں, پھر ایک کے ساتھ جڑ جائیں. اور دوسری یہ کہ جب تک وہ انفارمیشن جو آپ کو ملی ہے وہ آپ ہضم نہ کر لیں, ایگزیکیوٹ نہ کر لیں, نئی انفارمیشن مت لیجیے گا. یہی 2 طریقے ہیں ان کو بچنے کے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جو آپ, نہیں تو پھر کچھ پوچھ لیجیے گا. تھینک یو, جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا.
ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.